बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। ये सारी मुसीबतें तब से ही मेरे सर पर पड़ी हैं, जब से मैंने उस बिल्ली को मारा है। मैं काशिफ के पूछने पर फट पड़ा और वाकया था भी यही। जिस दिन से मैंने उस मोटी भद्दी भूरी बिल्ली को ईंट मार कर जख्मी किया था, मैं एक मुसलसल अजाब में गिरफ्तार था। कभी कोई हादसा पेश आ जाता तो कभी कोई। उस डर से मैं घर तो क्या, अपने शहर से भी भागकर अपने एक दूर पार के कजन के घर आ गया। मेरा ये कजन मेरे अब्बू के मामूजाद बहन का बेटा था। ये लोग शुरू से ही गांव में रहते थे, जबकि मेरे दादा दादी बहुत पहले ही गांव छोड़कर एक कस्बा और फिर वहां से शहर चले गए। मेरे वालिद कस्बे में, जबकि मैं शहर में पैदा हुआ था। इस वजह से मेरे सोचने का अंदाज भी आजकल के नौजवान शहरी नस्ल की तरह था। मैं जिनों भूतों वगैरह का कायल नहीं था। मुझे शर्म तो महसूस होती थी, मगर ये सच था कि मुझे सिर्फ मुस्लिम घराने में पैदा होने की वजह से मुसलमान समझा जाता था, वरना मुझे दीन का कुछ भी पता नहीं था। मैं साल में एक आध बार ही नमाज पढ़ा करता था, वो भी मारे बांधे। घर में माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि ड्रामों फिल्मों में दिखाया जाता है। माँ बाप दोनों नौकरी पेशा थे और औलाद अपनी मनमानी करने वाली। तरबियत के नाम पर हमारे वालिदैन ने हमें कुछ भी नहीं सिखाया था। यही वजह थी कि मैं मुसलमान होने के बावजूद जिन्नों से मुताल्लिक कुछ भी नहीं जानता था। हालांकि कुरान में पूरी सूरह जिन मौजूद है और मस्जिद जिन भी आज तक कायम है, जहां जिन नमाज पढ़ने आते हैं। खैर, ये तो बात की बातें हैं। तब मुझे कुछ नहीं मालूम था। काशिफ ने मुझे तसल्ली और दिलासा दिया और फिर बोला, तुम चेंज करके फ्रेश हो जाओ, मैं इतने में खाना लगवाता हूँ। खुद मैं भी इतना तवील सफ़र करके थक गया था। फौरन राजी हो गया। जब मैं नहाकर और कपड़े तब्दील कर कर आया तो काशिफ दस्तरखान पर खाना लगवा चुका था। मेरे लिए ये पहला तजुर्बा था। हमारे घर में तो मेज़ पर खाना खाया जाता था, ताहम मैंने इस बारे में काशिफ से कोई जिक्र नहीं किया। खाना काफ़ी मज़ेदार था, लेकिन मैं दिल में ये सोच रहा था कि अगर यही खाना ज़मीन के बजाय मेज़ पर चुना गया होता तो इसका मज़ा मज़ीद दोबाला हो जाता। खाने के बाद हम दोनों फिर कमरे में आ गए। मुझे कुछ कुछ याद था कि काशिफ की 2 बहनें और एक भाई था, मगर इस वक्त घर में काशिफ के सिवा और कोई नहीं था। मुझे तजस्सुस लाहक हो गया। मैंने पूछ ही लिया, यार क्या बात है, घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। काशिफ मुस्कुरा दिया। कुर्सी पर बैठते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, असल में किसी अजीज की शादी है तो सब लोग वहीं गए हुए हैं। मैंने फौरन पूछा, और तुम क्यों नहीं गए? दरअसल मैं इस तरह के शोर और हंगामे पसंद नहीं करता, इसीलिए ज़रा कम ही ऐसी जगहों पर जाता हूँ। मैंने बगौर काशिफ का जायज़ा लिया। वो सर झुकाए कुछ लिखने में मसरूफ़ था। अगर मैं गैर जानिबदारी से राय दूँ तो वो मुझसे कहीं ज़्यादा पुरकशिश और पर्सनालिटी का मालिक था, मगर शलवार कमीज़ के ढीले ढाले लिबास में उसकी पर्सनालिटी दब गई थी। काशिफ ने लिखने का शोल तर्क कर दिया और कॉपी बंद करके बोला, अगर तुम आराम करना चाहते हो तो कर लो, मैं इस वक्त खेतों में जा रहा हूँ, कुछ काम है। मैंने लम्हे भर को सोचा। नहाने से थकन काफ़ी कम हो गई थी। फिर मेरी खुद पसंद तबीयत ये देखना चाहती थी कि गांव के लोग मेरी टिप टॉप देखकर किस तरह के जज्बात से उभरते हैं। मैंने जल्दी से कहा, अरे नहीं, आराम क्या करना, रात को होता रहेगा आराम, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। काशिफ ने सर हिला दिया और उठकर खड़ा हो गया। वो कॉपी भी उसने हाथ में ले ली। यकीनन उसमें फसलों से मुताल्लिक कोई हिसाब किताब दर्ज था। हम दोनों घर से निकल आए। काशिफ का हवेली नुमा घर अंदर से अगरचा काफ़ी अच्छे तरीके से आरास्ता था, मगर बाहर से किसी कदीम मतरूक हवेली जैसा लग रहा था। बाहर निकलकर काशिफ गलियों में से होता हुआ खेतों की जाने पढ़ने लगा। शाम उतर रही थी। हल्की हवा में चहलकदमी बहुत मज़ेदार लग रही थी। मैं इर्द गिर्द के माहौल को बगौर देखता, इसके साथ चलता रहा। तभी सामने से आते 2 लड़कों ने हमें रोक लिया। हमें क्या, उन्होंने काशिफ को रोका था, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अनजान बंदा था। सलाम दुआ के बाद वो काशिफ से फसलों और खादों के मुताल्लिक गुफ्तगू करने लगे और मैं ला ताल्लुक सा पास खड़ा था। मगर मैंने नोट किया कि वो लड़के सताइशी नज़रों से मुझे देख रहे थे। फिर उनमें से एक ने मेरा तारुफ चाहा
تو کاشف نے اسے بتایا کہ یہ ملنے کی خاطر شہر سے گاؤں آیا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ لڑکے بے تکلفی سے مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔ میں بھی ان کی کمپنی انجوائے کر رہا تھا۔ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی کھیتوں کو چل دیے۔ کاشف نے مجھے بتایا کہ وہ اس کے کلاس فیلو ہیں، مگر میٹرک کے بعد انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اسی وقت مجھے پتا چلا کہ کاشف BSc ایگریکلچر کر چکا ہے۔ مجھے اپنی ہستی اس کے سامنے اور بھی کچھ ڈاؤن ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ میں نے صرف BA کیا تھا اور ایک چھوٹی سی فرم میں فی الحال PA کی سیٹ پر تھا۔ گھر میں روپے پیسے کی جو ریل پیل تھی وہ سب ابو کی ٹھیکیداری کی وجہ سے تھی۔ کاشف کے کھیت گاؤں کے ساتھ ہی تھے۔ باتیں کرتے ہم جلد ہی وہاں پہنچ گئے۔ عبداللہ اور اسلم نامی دونوں لڑکے اب مجھ سے شہر کی مختلف باتیں پوچھ رہے تھے اور میں بھی کاشف کو متاثر کرنے کے لیے خوب ڈینگے مار رہا تھا۔ حالانکہ مجھے علم ہو چکا تھا کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے تو ظاہر ہے شہر میں رہ کر ہی پڑھا ہوگا، مگر اس وقت میں اسے اپنے روب میں لینا چاہتا تھا۔ کاشف اگر میری بات سمجھ بھی گیا تھا تب بھی اس نے اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ بنیادی طور پر وہ ایک بردبار اور سنجیدہ مزاج کا سلجھا ہوا شخص تھا۔ کھیتوں میں گندم کی لہلہاتی فصل کھڑی تھی۔ دور تک پھیلے سبزے میں کھڑے ہونا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنا بیش قیمت سیل فون نکالا اور لگا تصویریں بنانے۔ کچھ مقصد ان دیہاتی نوجوانوں کو متاثر کرنا بھی تھا، جس میں کافی کامیاب بھی رہا۔ وہ مجھ سے موبائل مانگ کر دیکھنے لگے۔ میں فخر سے انہیں موبائل کے کارنامے دکھانے لگا۔ کاشف ان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ مجھے چھوڑ کر اپنے کارندوں میں بھی چلا گیا۔ مجھے تو شاید سورج غروب ہونے کا ادراک ہی نہ ہوتا، مگر جب چلتے چلتے اچانک موبائل کی روشن سکرین تاریک ہو گئی تو میرے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی حیران ہو گئے۔ میں سمجھا کہ فون پاور آف ہو گیا، مگر اسے پھر سے آن کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک سامنے گندم کے کھیت میں ہلچل سی مچ گئی۔ نیم تاریکی میں کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر ہم تینوں نظر جما کے ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے ہم تینوں اچھل کھڑے ہوئے، بلکہ میرے منہ سے تو ہلکی سی چیخ بھی نکلی۔ گندم کے کھیت سے 4 فٹ لمبا اور کافی موٹا تازہ سانپ نکل کر ہم پر حملہ آور ہو گیا۔ میں تو چیخ مار کر بھاگ کھڑا ہوا، جبکہ وہ دونوں ادھر ادھر بھاگ کر ڈنڈا تلاش کرنے لگے۔ سانپ کی شاید ان پر نظر ہی نہ پڑی تھی، وہ میرے پیچھے ہی لپکا۔ کھیتوں کے درمیان بنی اس چھوٹی سی پگڈنڈی پر بھاگنا کچھ ایسا بھی آسان نہیں تھا، اور میری رفتار بھی اتنی تیز نہیں تھی۔ میں نے بھاگتے بھاگتے پلٹ کر دیکھا، سانپ میرے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ اسی وقت مجھے ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ ایک مٹی کا بڑا ڈھیلا میرے قریب گر کر بکھر گیا، پھر جیسے مٹی کے ڈھیلوں کا مینا برسنے لگا۔ میں سانپ کے خوف سے جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنے خوشگوار موسم میں بھی مجھے پسینے آنے لگے۔ میں بھاگنا چاہتا تھا کہ پیچھے سے عبداللہ نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ وہ اشارے سے مجھے دکھا رہا تھا کہ سانپ دائیں طرف والے گندم کے کھیت میں گھس گیا ہے۔ اتنے بڑے کھیت میں سانپ کو تلاش کرنا ناممکن تھا۔ ان دونوں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے مٹی کے ڈھیلے پھینک دیے۔ ڈنڈا دستیاب نہ ہونے پر انہوں نے مجھے سانپ سے بچانے کے لیے کھیت سے مٹی کے ڈھیلے اٹھا کر دیے۔ دوڑنے سے میرا سانس پھول رہا تھا اور شرمندگی کے مارے میری نظر نہیں اٹھ رہی تھی۔ وہ دونوں کیا سوچتے ہوں گے کہ میں کتنا بزدل تھا کہ بجائے سانپ کا مقابلہ کرنے کے میں بھاگ نکلا۔ لیکن پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ میں بھاگنے میں حق بجانب تھا۔ اگر سانپ ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ بھی اسی طرح کے رد عمل کا مظاہرہ کرتے۔ میری ٹانگیں ابھی تک کانپ رہی تھی۔ بہرحال میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ کھڑے رہنا اب نادانی تھی۔ سانپ پھر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ہم تینوں وہاں سے چل پڑے۔ موبائل خود بخود کام کرنے لگا۔ گھر کی طرف واپس آتے ہوئے پہلی مرتبہ مجھے خیال آیا کہ کاشف نہ جانے کدھر چلا گیا تھا۔ ہم تینوں خاموش تھے۔ شاید سانپ ان کھیتوں میں موجودگی نے انہیں بھی فکر مند کر دیا تھا۔ ابھی ہم بمشکل چند گز چلے تھے کہ سامنے سے ایک بپھرا ہوا سانڈ آتا دکھائی دیا۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ چھٹ پٹ اندھیرے میں ایک عفریت کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بھاگنے کی وجہ سے جیسے زمین ہل رہی تھی۔ میرے ساتھی لڑکوں نے ایک چلایا، اوئے بھاگو، یہ مالی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں ازحد پریشان ہو گیا۔ سانڈ کے ارادے خطرناک معلوم ہو رہے تھے اور میں پہلے ہی سانپ کی وجہ سے دہشت زدہ تھا۔ رہی صحیح کسر اسلم کی گھبرائی ہوئی وارننگ نے کر دی۔ ہم تینوں پلٹ کر بھاگے۔ وہ دونوں تو گاؤں کے جوان تھے، ان راستوں کے عادی تھے۔ لمحے بھر میں مجھ سے کہیں آگے نکل گئے، جبکہ میرے لیے ان پگ ڈنڈیوں پر بھاگنا انتہائی دشوار تھا۔ مگر جب جان پر بنی ہو تو انسان سب کچھ کر گزرتا ہے۔ میں بھی جان توڑ بھاگ رہا تھا۔ دونوں لڑکے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے کیونکہ وہ کھیتوں میں دائیں بائیں بھاگ گئے تھے۔ میں کھیت میں اترنے سے ڈرتا تھا، ایک تو سانپ کا خوف،
दूसरा मुझे इल्म था कि मैं खेत में अपनी मौजूदा रफ्तार भी बरकरार नहीं रख सकूंगा। मैंने भागते भागते पलटकर देखा। सांड अजीब व गरीब आवाज़ें पैदा करता इंतहाई गुस्सीले अंदाज में मेरे न सिर्फ पीछे आ रहा था बल्कि दरमियानी फासला भी बहुत कम हो गया था। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरे मोबाइल की रोशनी उसे मेरा पता दे रही है। मैंने तेज़ी से मोबाइल ऑफ कर दिया। मेरा सांस फूल चुका था और दौड़ने की रफ्तार भी कम हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं किसी भी लम्हे गिर जाऊंगा और वो सांड मुझे रौंद डालेगा। उसी वक्त मुझे अपने दाएं तरफ भी किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मैं उस वक्त इतना हवास बाख्ता था कि उस पर कोई तवज्जो न दे सका और सिर्फ अपने पीछे आती अफरीद से बचने के लिए अंधाधुंध भागता जा रहा था। पता नहीं मैं किस सिमत जा रहा था और कितना फासला तय कर चुका था। दरख्त और पौधे अजीब हैबतनाक शक्लें बनाए मेरी रूह फना कर रहे थे, मगर जान मुझे इतनी प्यारी थी कि मैं इस झटपट अंधेरे में भी भागा जा रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दोनों लड़के इतने बेमुरव्वत निकले थे कि अपनी जान बचाकर भाग गए और मुझे मरने के लिए इस अफरीद के सामने तन्हा छोड़ गए। उसी वक्त मुझे अपने दाएं तरफ से काशिफ की तेज आवाज़ सुनाई दी, सीधे भागते जाओ फैसल और अपना मोबाइल मेरी तरफ फेंक दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। काशिफ की मजबूत आवाज़ मुझे अंधे कुएं में मदद के लिए उतरने वाला डोल महसूस हो रही थी। मैंने हाथ में पकड़ा सेल फोन अंदाजे से अपने बराबर कदरे फासले पर भागते साई की तरफ फेंक दिया और खुद सीधा भागता गया। मेरा सांस इस कदर फूल चुका था कि मैं बावजूद कोशिश के भी मुंह से कोई लफ्ज ना निकाल सका। चंद लम्हों बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे आते गजबनाक सांड के कदमों की धमक अब नहीं आ रही। मैंने पलटकर देखा तो एक हैरत अंगेज मंजर मेरे सामने था। काशिफ मेरे सेल फोन की टॉर्च से सांड पर रोशनी डाले उससे कुछ फासले पर खड़ा बुलंद आवाज से कुछ तिलावत कर रहा था और गुसीला सांड अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूरता रहा था। मगर ये देख मेरा हौसला बढ़ गया कि वो धीरे धीरे पीछे को खिसक रहा था। तब मुझे पहली मर्तबा अंदाजा हुआ कि ये उस माली का शाखसाना था। मैं वहीं रुक गया और अपनी धोकनी की तरह चलती सांसें बहाल करने लगा। मेरी टांगों में से जान निकली जा रही थी। मैं धम से अपनी कीमती सूट की परवाह किए बगैर कच्ची जमीन पर बैठ गया। अलबत्ता मेरी निगाहें अभी तक काशिफ और सांड पर जमी हुई थी। दोनों आमने सामने खड़े थे। दफतन काशिफ ने सांड की तरफ फूंक मारी तो सांड बिलबिलाया और पलट कर भागा और करीबी 6-7 फीट ऊंचे गन्ने के खेतों में गुम हो गया। काशिफ तेज कदमों से मेरी तरफ भागा। मैंने देखा तो उसके सर पर टोपी थी। शायद वो मगरिब की नमाज अदा करने चला गया था और पीछे मुझ पर यह मुसीबत टूट पड़ी थी। मेरे करीब आकर उसने पूछा, फैसल तुम ठीक हो ना? मैंने कमज़ोर सी आवाज़ में जवाब दिया, हाँ यार, शुक्रिया, अगर तुम बर वक्त ना आते तो ये सांड आज लाजमन मुझे कुचल डालता। वो मेरे करीब बैठ गया और फिर कहने लगा, मुझे असलम ने बताया था कि तुम्हारे पीछे माली लग गया है, जबकि मैं आज ही माली को साथ वाले गांव में देख कर आया था। मुझे इल्म था कि वो यहाँ नहीं आएगा। फिर मुझे तुम्हारी कहानी का भी पता था, इसीलिए मैं फ़ौरन समझ गया कि वो कोई हवाई चीज़ है। फिर मैं तुम्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने जल्दी उससे पूछा, एक तो ये माली क्या बला है और दूसरा ये बताओ कि तुमने उसे भगाया कैसे? काशिफ मुस्कुराया और फिर बोला, उठो घर चलते हैं, तुम भागते भागते काफ़ी दूर निकल आए हो, रास्ते में बताता हूँ सब कुछ। मैंने हिम्मत मुज्तमा की और उठ खड़ा हुआ। सांड का खौफ सर से टला तो मुझे माहौल की तारीकी, हशरात और मेंढकों की आवाज़ों से पुरस्रार होते माहौल के खौफ आने लगा। काशिफ का साथ मुझे बहुत हौसला दे रहा था। वो टार्च से रोशनी फेंक कर रास्ता दिखा रहा था और चलते चलते बोला, गांव में हुकूमत की तरफ से अच्छी ब्रांडिंग के साथ सांड छोड़े जाते हैं। हर गांव का एक सांड होता है। ये ज़मीनों पर जिसकी मर्जी फसल खाए कोई इसे नहीं रोकता, लेकिन इसे बेचना या ज़िबा करना जुर्म है। इस सांड को गांव के लोग माली कहते हैं और जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि मैंने उसे भगाया कैसे, तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, बस पढ़ने वाले को उस पर एतकाद होना चाहिए। दूसरा ये कि ऐसी चीज़ें अंधेरे में हमलावर होती हैं और रोशनी से खौफ खाती हैं। बस इसी तरह मैंने भी उसे भगा दिया। लेकिन अब मेरा ख्याल ये है कि मुझे तुम्हारी हिफाजत की गर्ज से हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहिए ताकि आइंदा ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। अचानक काशिफ ने पूछा, तुम नमाज तो पढ़ते होगे? मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया, मगर मैं झूठ नहीं बोल सकता था। उसे आप मेरी खूबी कह लें, मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं था। उस वक्त भी मैंने एतराफ़ कर लिया, नहीं यार, बस कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया।
کاشف لمحے بھر کو خاموش ہو گیا اور پھر بولا، فیصل، نماز پڑھا کرو، نماز 100 مصیبتوں سے بندے کو بچاتی ہے۔ آج کی بات کو سوچو، اگر تم اس وقت نماز پڑھتے میرے ساتھ گئے ہوتے تو کبھی بھی وہ مخلوق تمہیں اتنا پریشان نہیں کرتی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر میں نے اسے سانپ سے متعلق بتایا۔ وہ بولا، مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی سانپ نہیں ہوگا، وہ صرف تمہارے پیچھے دوڑا تھا، وہ بھی یہی مخلوق ہوگی۔ اپنا پہلا وار ناکام ہوتا دیکھ اس نے دوسرا روپ بدل کر حملہ کیا۔ میں چپ چاپ اس کی بات سنتا رہا۔ خود میرا دل بھی یہی کہہ رہا تھا کہ وہ سانپ بھی اصل میں ایسی ہی کوئی چیز تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے کاشف کے کہنے پر نہا کر کپڑے تبدیل کر لیے اور وضو بھی کر لیا۔ کاشف کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی اور پھر آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ سونے سے قبل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اگلی صبح واپس لوٹ جاؤں گا، کیونکہ گاؤں میں آ کر مجھ پر حملے ہونے لگے تھے۔ میں نے اس وقت کو کوسا جب میں نے اس بلی کو اینٹ مار کر زخمی کیا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ ہماری کوٹھی نما عالی شان گھر میں سامنے ہی ایک بلی نے ڈیرا لگا لیا۔ وہ دیکھنے میں بڑی بدصورت تھی۔ جب بھی میں گھر سے نکلتا یا گھر میں جاتا تو وہ بھاگ کر یوں میری طرف آتی جیسے میری پالتو ہو، جبکہ مجھے اس کی شکل سے ہی شدید نفرت تھی۔ میں اسے دھتکار دیتا تو وہ میاؤں میاؤں کر کے دانت نکال لیتی جیسے حملہ آور ہونا چاہتی ہو۔ پہلے تو میں نے کئی مرتبہ نظر انداز کیا، مگر کب تک؟ بالآخر ایک دن مجھے غصہ آ ہی گیا۔ میں آفس سے کچھ لیٹ واپس آیا تھا، کام کافی پڑا تھا، باس نے ڈانٹ ڈپٹ بھی کی اور کام بھی زیادہ کروایا۔ میرا موڈ بہت خراب تھا۔ ایسے میں جیسے ہی میں نے گاڑی کے گھر کے سامنے روکی، وہ بلی بھاگ کر میری جانب آئی۔ میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ میں گاڑی سے نکلا اور قریب ہی پڑی ایک اینٹ اٹھا کر بلی کو دے ماری۔ تب تک مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ بلی عام بلی نہیں، ورنہ میں کبھی ایسی حماقت نہ کرتا۔ اینٹ بلی کی پچھلی ٹانگوں میں لگی تھی۔ وہ بری طرح زخمی ہو گئی اور اپنے پچھلے جسم کو گھسیٹتی ہوئی کربناک آوازیں نکالتی کچھ فاصلے پر کھڑے ایک فروٹ کی ریڑھی کے پیچھے چلی گئی۔ میں بھی مطمئن ہو کر گاڑی گھر میں لے گیا۔ اگلی صبح جاگنے پر مجھے بلی والا واقعہ بالکل بھی ذہن میں نہیں تھا۔ جیسے ہی میں بیٹھا گاڑی میں، پچھلی سیٹ سے کسی کے 2 ہاتھ میری گردن پر جم گئے۔ دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان ہاتھوں کی گرفت ختم کرنے کی کافی کوشش کی، مگر بے سود۔ خوش قسمتی سے اسی وقت میری امی کسی کام سے اس طرف آ گئیں۔ دور سے مجھے گاڑی میں بیٹھا دیکھ زور سے بولی، کیا بات ہے فیصل، تم ابھی تک آفس نہیں گئے؟ اس کے ساتھ ہی میرے گلے پر سے ہاتھوں کا دباؤ ختم ہو گیا۔ میں تیزی سے پلٹ کر پچھلی سیٹ پر دیکھا تو سیٹ بالکل خالی تھی، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر اس واقعے کو میں اپنا وہم نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ میری کھانسی اور آئینے میں نظر آتی سرخ گردن اس بات کی گواہ تھی کہ ابھی کسی نے مجھے مارنے اور گلا دبانے کی کوشش کی تھی۔ میں گاڑی سے اتر گیا، میرا دل ڈرا ہوا تھا۔ میں نے امی سے کہا، اصل میں میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے، اسی لیے آج میں آفس نہیں جانا چاہتا۔ انہیں خود بھی اپنے کام پر جانے کی جلدی تھی، وہ ایک بیوٹی پارلر چلاتی تھی، سو مزید کریدے بنا چلی گئی۔ میں وہاں سے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے دوا کھائی اور بستر پر لیٹ گیا۔ ارادہ تھا کہ کچھ دیر آرام کر کے پھر کوئی اور کام کروں گا، مگر میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے ایک بہت ڈراؤنا خواب دیکھا کہ میں کسی بلند جگہ پر کھڑا ہوں۔ آندھی کی وجہ سے میرے قدم ڈگمگاتے ہیں۔ میں خود کو گرنے سے بچانے کے لیے بہت کوشش کرتا ہوں کہ پیچھے سے کوئی مجھے دھکا دے دیتا ہے۔ میں اس بلند جگہ سے نیچے گرتا ہوں۔ ابھی میں زمین پر نہیں پہنچتا تھا کہ راستے میں کسی عجیب سے بہت بڑے ہاتھ نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ فضا میں معلق صرف ایک ہاتھ تھا، کوئی جسم وغیرہ نہیں تھا۔ اس ہاتھ نے مجھے کمر سے یوں پکڑ رکھا تھا جیسے کوئی بچی اپنی گڑیا دبوچ لیتی ہے۔ پھر اس ہاتھ نے مجھے بھینچنا شروع کر دیا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ مجھے لگا میں کسی بھی وقت دم توڑ دوں گا اور میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ مارے تکلیف کے میں چلانے لگا تو اس ہاتھ نے مجھے زمین پر پٹخ دیا۔ میرے منہ سے بھیانک چیخ نکلی اور میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد نیند کو میں ترس گیا۔ جب بھی سوتا ایسا ہی کوئی نہ کوئی ڈراؤنا خواب مجھے بیدار کر دیتا۔ اگر میں ٹوٹی کو ہاتھ لگاتا تو اس میں سے مجھے کرنٹ لگتا۔ کبھی میرے کمرے کا دروازہ اتنی سختی سے بند ہو جاتا کہ کھلتا ہی نہیں اور میں کئی گھنٹے اپنے کمرے میں ہی بند رہتا۔ میرے گھر والے بھی ان واقعات سے آگاہ ہو گئے تھے۔ میری امی نے 1-2 عالموں کو بھی دکھایا، مگر کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ سو میں ڈر کے مارے آفس سے چھٹیاں لے کر اس گاؤں میں آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ اگر میں کچھ دن منظر سے غائب رہوں گا تو شاید اس طرح کے واقعات پیش آنا بند ہو جائیں، لیکن یہاں آ کر یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ اس گاؤں میں مجھ پر ہونے والے حملوں میں اور بھی شدت آ گئی تھی۔ اگلی صبح میں نے ناشتے کے بعد کاشف کو بتایا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں، تو اس نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے
کام والی ماسی کو آواز دی۔ جب وہ آئی تو کاشف نے کہا، ماسی فیصل کے کپڑے استری کر دو، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ یہ ماسی کاشف کے گھر کے سبھی کام کرتی تھی، کیونکہ کاشف کا گھرانہ خاصا خوشحال تھا، اسی لیے گھر کا کام کاج نوکر کرتے تھے۔ اس کے جانے کے بعد کاشف میری طرف متوجہ ہوا۔ دیکھو فیصل، میں جانتا ہوں کہ تم کل کے واقعات سے گھبرا کر واپس جا رہے ہو، مگر شاید تم نہیں جانتے کہ اگر اس طرح کے واقعات پیش آنے لگیں تو جگہ بدل دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسی چیزوں کے لیے یہ فاصلے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے، اسی لیے تم یہاں سے واپس جانے کے بجائے اس کا کوئی حل سوچو۔ میں حیران رہ گیا، میں بھلا کیا حل سوچ سکتا تھا؟ مجھے تو ایسے معاملات کی الف بے تک معلوم نہیں تھی، اور کسی بھی مسئلے کا حل تبھی نکالا جاتا ہے جب اس سے متعلق پوری آگاہی حاصل ہو۔ یہی بات میں نے کاشف سے بھی کہہ دی۔ وہ دھیمی اور پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میری الماری میں کئی ایسی کتابیں موجود ہیں، تم انہیں پڑھو، باقی میں بھی کوئی حل سوچتا ہوں۔ اسی وقت مجھے خیال آیا کہ اس نے ماسی سے کہیں جانے کی بات کی تھی۔ میں نے پوچھ لیا۔ وہ بولا، کہیں خاص تو نہیں جانا، بس یہاں قریب ہی ایک اللہ والے کا مزار ہے، وہاں جائیں گے، فاتحہ پڑھ کر لوٹ آئیں گے۔ ہر جمعرات کو وہاں جانا میرا معمول ہے۔ تب مجھے یاد آیا کہ اس روز بھی جمعرات ہی تھی۔ بات دل ناخواستہ ہی صحیح، میں وہاں رکنے اور اس کے ساتھ مزار پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تیار ہو کر ہم وہاں چلے گئے۔ مزار قدرے ویران سی جگہ پر موجود تھا۔ ایک کمرے کے اندر کچی قبر تھی جس پر سبز غلاف چڑھا ہوا تھا۔ ایک طرف دیوار میں پرانی اگربتیوں کی باقیات پھنسی ہوئی تھی۔ کاشف نے فاتح پڑھی، پھر ایک طرف رکھے گھاس کے جھاڑو سے صفائی کی، جالے اتارے اور ات جلی اگربتیوں کو نکال کر الگ کر دیا اور ساتھ لائی ہوئی اگربتیاں وہاں پھنسا کر انہیں سلگا دیا۔ میں بھی کاشف کو دیکھتا رہا اور اس کی دیکھا دیکھی میں نے بھی فاتح پڑھ ڈالی، لیکن میں ان بزرگ کے بارے میں کچھ جانتا نہیں تھا۔ کاشف نے سرگوشی میں مجھ سے کہا کہ دعا کرو کہ اے اللہ، جس طرح تو نے اپنے اس بندے کو جنات پر فتح عطا فرمائی تھی، اسی طرح مجھ کو بھی ان جنات سے نجات عطا فرما۔ میں نے بالکل انہی الفاظ میں دعا مانگ لی۔ میرے دل کو ایک تقویت کا احساس ہوا۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ مجھ میں حوصلہ بڑھ گیا ہے۔ اب شاید میں پہلے کی طرح بزدلی کا مظاہرہ کر کے بھاگتا نہیں۔ بہرحال یہ تو وقت آنے پر ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر وہاں گزار کر ہم دونوں واپس آ گئے۔ اس دن میں نے کاشف کی الماری سے اس کی منتخب کی ہوئی ایک کتاب بھی پڑھی اور 5 وقت نماز بھی۔ شام کو کھانا کھا کر ہم نے کچھ دیر چہل قدمی کی اور گھر کو لوٹ آئے۔ کچھ دیر گپ شپ کر کے میں سونے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کاشف نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا، میں ایک چکر دوسری حویلی کا لگا کر ابھی آتا ہوں، دیکھ لوں کہ چاچا نے سب مویشی باندھ دیے ہیں یا نہیں۔ میں وہ حویلی بھی دیکھ چکا تھا۔ ان کی بھینسیں، گائیں اور بکریاں اس حویلی میں بندھی ہوئی تھیں اور چاچا کرمو ان کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ میں نے سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی اور خود جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ لیٹنے سے پہلے میں نے کتاب میں پڑھے ہوئے طریقے کے مطابق آیت الکرسی پڑھ کر خود دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر سر سے لے کر پاؤں تک ہاتھ اپنے جسم پر پھیر لیے اور بستر پر دراز ہو گیا۔ ابھی میں غنودگی میں تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی باہر سے دروازے پر ہلکی ہلکی دستک دے رہا ہو۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کاشف کچھ کہنا چاہتا ہو اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا، مگر یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ سامنے وہی بلی کھڑی تھی۔ دروازہ کھلتا دیکھ وہ تیزی سے مجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے جھپٹی۔ اب وہ بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی۔ میں نے اضطراری انداز میں دروازہ بند کرنا چاہا، جبکہ بلی اندر گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وقت کا سلسلہ ایسا تھا کہ اس کا سر اندر تھا اور دھڑ باہر رہ گیا تھا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ بلی کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئی تھیں اور پہلے سے بھی زیادہ ڈرونی لگ رہی تھی۔ میں نے پوری قوت سے دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت میرے پورے وجود کا زور ہاتھوں میں منتقل ہو گیا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ اگر بلی مرنے سے بچ گئی تو مجھے ضرور مار ڈالے گی۔ بلی کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا۔ اس کے کھلے ہوئے منہ سے جھانکتے ہوئے نوکیلے دانت اور باہر کو نکلی ہوئی زبان بہت زیادہ خوفناک لگ رہی تھی، مگر میں نے بہت ہمت کی اور دروازے کو لگاتار دباتا ہی رہا۔ بلی کی کھلی ہوئی بلکہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے زندگی معدوم ہونے لگی۔ اسی وقت میری نظر زمین پر پڑی جہاں بلی کے منہ سے نکل کر گرنے والا خون بہہ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس خون کی لکیر سے ایک سانپ تخلیق پا رہا ہے۔ اسی وقت کمرے کے باہر قدموں کی چاپ ابھری، پھر کاشف کی تیز آواز سنائی دی، فیصل آیت الکرسی پڑھو، جلدی کرو ورنہ یہ کوئی اور شکل اختیار کر لے گی۔
کاشف کی آواز نے میرے خوف کو دور جھٹک دیا۔ وہ خود بھی بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، میں بھی پڑھنے لگا۔ سانپ کا پھند نیچے گر گیا اور وہ تڑپنے لگا۔ چند لمحوں میں دونوں ٹھنڈے ہو چکے تھے، مگر میں آیت الکرسی پڑھنا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے کاشف کی آواز سنائی دی، دروازہ کھول دو فیصل۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول دیا۔ بلی بے جان جسم سے پڑی تھی۔ کاشف کے ہاتھ میں لوہے کی ایک سلاخ تھی۔ اس نے اس سلاخ کے ذریعے بلی کا مردہ جسم اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا، اور پھر سرخ رنگ کا سانپ بھی جو قریب ہی مرا پڑا تھا، اس کام سے فارغ ہو کر اس نے مجھے مبارک دی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک موذی بلا سے چھٹکارا پا چکا ہوں، لیکن جب پوری رات کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا تو مجھے یقین آ گیا کہ میری جان اس بلا سے چھوٹ گئی تھی۔ پھر میں آزادی کے احساس کے ساتھ پورا ہفتہ کاشف کے گھر پہ رہا۔ اس کے گھر والے بھی شادی سے واپس آ گئے تھے۔ میں نے وہاں بہت انجوائے کیا، لیکن سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ کاشف جیسے مخلص اور دیندار دوست کا ساتھ میسر آ گیا تھا، اور اس نے مجھے بھی اس راہ پر چلا دیا تھا۔ تب سے اب تک میں روزانہ 5 وقت نماز پڑھتا ہوں اور تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد مجھے کبھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ بے شک اللہ کے راستے پر چلنے میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔